गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम हमारी उर्दू की क्लास में बीए पार्ट 3 का अगला मौजू खाके का आगाज़ व इर्तिका पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारे मौजू खाके के आगाज़ व इर्तिका को। उससे पहले जान लेते हैं खाका के फ़न के बारे में। हालांकि खाका के फ़न पर हम पहले पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। मैं फिर से आपको खाके के फ़न से मुख्तसर तौर पर वाबस्ता कर आशना कराना चाहता हूँ। देखिए, नावल और अफसाना के मुकाबले में खाका निगारी का जो फ़न है वो क्या है, ज़्यादा कम उम्र, या ये मान सकते हैं कम उम्र सिनफ़े अदब है। अगर हम यूँ कहें कि बेजा ना होगा ये कहना कि अहले फ़न ने इस सिनफ़ की तरफ बहुत कम तवज्जो दी है, यानी इसकी तरफ जो अहले फ़न थे उन्होंने तवज्जो थोड़ी कम की थी। फिर भी उर्दू नस्र में की तारीख़ में खाका निगारी का तसव्वुर खासा कदीम हम मान सकते हैं। हम चर्चा करेंगे कि तसव्वुर अगर हम करें इस बात पर कि खाका निगारी का के फ़न की जो झलकियाँ हैं वो हमें कदीम दौर से देखने को मिल सकती हैं, लेकिन स्पेशल किसी ने इस फ़न की तरफ तवज्जो नहीं की। दरअसल खाका जो लफ्ज़ है, ये जो खाका है वो अंग्रेजी लफ्ज़ कैरिकेचर से निकला है। यानी खाका का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो क्या होता है, कैरिकेचर होता है। और उर्दू में इस लफ्ज़ खाका को एक और अंग्रेजी लफ्ज़ से भी जाना जाता है जिसे हमने पढ़ा था स्केच। यहाँ स्केच और कैरिकेचर पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, ऑक्सफोर्ड के मुताबिक जो कैरिकेचर के जो मानी हैं, जो बयान हुए हैं वो ये हुए हैं कि उनका मफ़हूम जो है वो ये है कि किसी शख्सियत की जो बयान है वो मिजाहिया अंदाज में कर दिया जाए, यानी मजाकिया अंदाज में किसी शख्सियत का बयान कैरिकेचर कहलाएगा। अब देखिए, जबकि स्केच जो लफ्ज़ है उसके क्या मानी उर्दू के मुताबिक निकलते हैं, वो निकलते हैं कि किसी शख्सियत का बयान, उसकी नकल इस तरह से की जाए कि वो अपनी पूरी आबोताब के साथ हमारी आँखों के सामने पसोपेश हो जाए, या हमारी आँखों के सामने वो बिल्कुल हूबहू वैसी तस्वीर पेश की जाए जो शख्सियत वो जिस तस्वीर का वो हामिल है, जिस शख्सियत का वो मालिक है, हूबहू वो तस्वीर अगर हमारे सामने पेश कर दी जाए तो स्केच के मुताबिक वो एक खाका होगा। अब देखिए, मज़कूरा बाला दोनों तारीफ़ों से नतीजा क्या निकलता है। नतीजा निकालना बिल्कुल आसान है कि कैरिकेचर के मुकाबले में लफ्ज़ स्केच उर्दू लफ्ज़ खाके के तारीफ़ के ज़्यादा नज़दीक कहलाएगा। यानी जो कैरिकेचर है उसकी बजाय स्केच लफ्ज़ उर्दू का लफ्ज़ जो खाका है उसके ज़्यादा नज़दीक, उसके मुकाबले में हमें ज़्यादा नज़दीक मिलेगा। दरअसल खाका में किसी शख्सियत की यूँ कह सकते हैं कि कलमी तस्वीर पेश की जाती है, यानी किसी शख्सियत की कलमी तस्वीर क्या कहलाएगी, खाका कहलाएगी। अब देखिए, हम जानते हैं कि खाका की शुरुआत कहाँ से हुई। उर्दू में खाका निगारी की जो सिनफ है वो एक ऐसी नसरी सिनफ है जिसकी इब्तदा नई नस्र में होती है, यानी नई नस्र के तौर पर, नसरी सिनफ के तौर पर इसको पहचाना जाता है।
لیکن کچھ قدیم اصناف صنف ہیں جس میں خاکے کی ہمیں جھلکیاں دیکھنے کو مل جاتی ہیں، جیسے ہم چرچا کرتے ہیں کہ خاکہ نگاری کا آغاز تو حال ہی میں ہوا ہے، یعنی 20ویں صدی کے شروعات میں یا دوسری دہائی میں ہم مان سکتے ہیں کہ 20ویں صدی کی دوسری دہائی میں باقاعدہ طور پر خاکہ نگاری کی بنیاد ڈالی گئی، لیکن کچھ جھلکیاں پرانے قدیم فنکاروں نے اپنی کتابوں میں خاکے کی ڈالی ہیں، جیسے تذکروں میں خاکے کا ہمیں جھلکیاں دیکھنے کو ضرور مل جاتی ہیں، جیسے میر کا خاکہ ہے، نکات الشورى، اور جیسے کہ مصحفی کا خاکہ ہے، گلشن تذکرہ ہندی شیفتہ کا ہے، گلشن بیخار، اور قدرت اللہ قاسم کے مجموعہ نغز۔ اس کے علاوہ سعادت یار خاں کے خوش مارکہ دنیا کو بھی ہم خاکوں کی فہرست میں شامل کر سکتے ہیں، یہ مثال کے طور پر انہیں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن مولانا محمد حسین آزاد کی جو تصنیف ہے آب حیات، وہ ایک خوبصورت تصویروں کا البم کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ آب حیات ایک ایسی کتاب ہے جس میں شخصیت کی چلتی پھرتی اور منہ بولتی تصویر نظر آتی ہے۔ اسے تصویروں کا خوبصورت البم بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ محمد حسین آزاد کی ایک اور تصنیف، دوسری کتاب دربار اکبری بھی اہم ہے۔ اس کے علاوہ انسا کی دریائے لطافت میں چند شخصی تصویریں نظر آتی ہیں یا نظر آ جائیں گی۔ اب دیکھیے، ان کے علاوہ کچھ اور شخصیتیں ہیں جنہوں نے خاکے کی صنف پر تو طب آزمائی نہیں کی، لیکن ان کی بہت سی جو لکھی ہوئی تصانیف ہیں، ان تصانیف میں ہمیں خاکے کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں، جیسے عبدالحلیم شرر، مولوی نذیر احمد، جسے مرزا ہادی رسوا، اور خواجہ حسن نظامی کی جو تحریریں ہیں ان میں بھی خاکوں کے نمونے نظر آتے ہیں، لیکن اردو خاکہ نگاروں کا باقاعدہ طور پر آغاز یا اردو خاکہ نگاری کا جو باقاعدہ طور پر آغاز ہوتا ہے وہ مرزا فرت اللہ بیگ کی تحریروں سے ہوتا ہے۔ چلیے مرزا فرت اللہ بیگ پر ہم چرچا کرتے ہیں۔ مرزا فرت اللہ بیگ کا نام اردو خاکہ نگاروں کی تاریخ میں بہت اہم ہے۔ انہوں نے 1927 عیسوی میں اپنا پہلا خاکہ جو انہوں نے اپنے استاد کے نام پر لکھا، نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، اسے ہم اردو کا پہلا خاکہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس کو لکھ کر انہوں نے اردو میں خاکہ نگاری کی بنیاد ڈالی۔ اردو میں ہر طرف اس صنف کے قدردان پیدا ہو گئے۔ اس خاکہ میں انہوں نے ڈپٹی صاحب کی حیت، ان کے عادات، ان کے اعتبار اور ان کے مکان تک کا نقشہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ پرکشش انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ تمام باتیں انہوں نے اپنے خاکے میں بیان کیا ہے۔ مرکہ نگاری، دیکھیے اگر ہم دیکھیں تو مرکہ نگاری کا ایسا کمال اس خاکے میں دکھایا ہے کہ اہل قلم رشک کرنے لگ جائیں، یعنی مرکہ نگاری کا انہوں نے بہت ہی بہترین کمال اپنے اس خاکے میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ ان کی دوسری کامیاب کوشش، ان کا ایک اور جو خاکہ تھا وہ تھا دلی کا ایک یادگار مشاعرہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر اس دور کے چند سماجی
خصائص یعنی خاص خاص لوگوں کو کہہ سکتے ہیں یا خاصیتیں کہہ سکتے ہیں کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن افراد پر بھی خاص توجہ دی ہے۔ اب دیکھیے یہ جو خاکہ تھا دلی کا آخری یادگار جو مشاعرہ تھا، یہ ان کا جو دلی کا ایک یادگار جو مشاعرہ تھا وہ لکھا گیا تھا 1938 عیسوی میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور متعرض، اسے بھی ہم متعرض مارکوں کا البم کہہ سکتے ہیں یا کہا جا سکتا ہے، انہوں نے ایک اور خاکہ ایک وصیت کی تعمیل کے عنوان سے بھی مولوی وحید الدین شلیم کا خاکہ لکھا۔ ان کا یہ مجموعہ اور خصوصاً ان کی نذیر احمد کی کہانی اردو خاکہ نگاری میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہی تو اردو کا پہلا خاکہ اور سچا اور صحیح ہے۔ یہ بات پہلا خاکہ ہے، اس بات کو ہم سچ تسلیم ہمیں ماننی پڑے گی۔ ان کے بعد میں اسی فہرست میں دوسرا نام، مشہور نام مولوی عبدالحق کا ہے۔ اردو خاکہ نگاری کی تاریخ میں بھی ان کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز سے ہی، لگ بھگ 20ویں صدی کے آغاز سے ہی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس صنف کی طرف مولوی عبدالحق متوجہ ہو گئے تھے، توجہ دینے لگے تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ خاکے لکھے ہیں اور ان کے خاکوں میں کے کئی مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا مشہور خاکہ چند ہم اشر کے نام سے 1937 عیسوی میں شائع ہوا۔ یہ خاکہ انہوں نے کسی کی موت پر یا موت کی خبر ملنے کے بعد لکھا تھا۔ مولوی صاحب نے غیر اہم شخصیتوں کو بھی اپنے خاکوں کا کردار، غیر اہمیت شخصیتوں کو بھی اپنے خاکوں میں جگہ دی اور غیر اہم شخصیتوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا، جیسے کہ انہوں نے نامدیو مالی کی جازب نظر تصویر پیش کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ نیکی کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے مولانا محمد علی جوہر کا خاکہ بہت خوب لکھا ہے۔ چند ہم اشر میں مولوی صاحب نے اپنی قلمی تصویروں میں ایسے رنگ بھرے ہیں گویا الفاظ میں جان ڈال دی ہے۔ مولوی صاحب نے اپنے سارے خاکے محبت اور عداوت کے جذبے سے بالا تر، یعنی پوری طرح سے تر بتر کر کے محبت اور عداوت کے جذبے سے لکھے ہیں۔ ان کے خیالات میں سنجیدگی، بیانات کی شگفتگی، اظہار بیان میں اعتدال، زبان میں محاوروں کی چاشنی ان کے خاکوں کو غیر معمولی مقبولیت عطا کرتی ہے۔ مولوی صاحب کے خاکے اردو ادب کا گراں قدر سرمایہ ہیں۔ ان کے بعد خاکہ نگاری کی اس فہرست میں اگلا نام رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اردو نثر کی صنف خاکہ نگاری کی تاریخ میں رشید احمد صدیقی کی حیثیت بھی اور ان کی جو مقبولیت ہے وہ ان کے خاکہ نگاری کے دم پر ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ خاکے لکھے ہیں۔ ان کے خاکوں کی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور گنج ہائے گرا نمائے جو ان کا پہلا خاکوں کا مجموعہ ہے، جو فلک اردو پر نظم ثاقب کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی
ثاقب جو ستارہ ہے اس کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ 1937 عیسوی میں شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ ہم نفسان رفتہ کے نام سے 1966 عیسوی میں ان کا شائع ہوا۔ ایک اور طویل ان کا خاکہ ذاکر صاحب کے عنوان سے 1962 عیسوی میں شائع ہوا۔ آپ کے لکھے ہوئے خاکے آپ کی کتابوں میں بھی شمار کیے جاتے ہیں، مثلاً آصفتہ بیانی میری، شیخ نیازی اور مضامین رشید قابل ذکر ہیں۔ کھندہ ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ ہے، اس میں ایک خاکہ اقبال سبیل شامل ہے۔ ان کے خاکوں میں بڑا تنوع ہے۔ ایک طرف جواہر لال نہرو، محمد علی اور ذاکر حسین کے خاکے ہیں تو دوسری طرف کندن بھی موجود ہے۔ رشید صاحب کے خاکوں میں ظرافت کی مٹھاس پائی جاتی ہے۔ اردو ادب میں رشید صاحب پہلے خاکہ نگار ہیں جنہوں نے اس فن کی دلکشی کا احساس دلایا۔ آگے اسی فہرست میں سعادت حسن منٹو بے پناہ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ افسانوں کے علاوہ انہوں نے خاکے بھی لکھے ہیں اور جاندار قلمی تصویریں پیش کی ہیں۔ وہ زبردست حقیقت نگار ہیں اور جو کچھ دیکھتے ہیں اس کی ہو بہو تصویر اتار دیتے ہیں۔ ان کے 3 مجموعے گنج فرشتے 1952 عیسوی، لاؤڈ اسپیکر 1955 عیسوی اور شخصیتیں 1956 عیسوی میں شائع ہوئے۔ انہوں نے فلمی اور ادبی شخصیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ نظر اتنی گہری ہے کہ کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی، اور قلم اتنا بے لاگ ہے کہ جو کچھ دیکھا ہے اسے لکھنے سے چوکتے نہیں، یعنی جو کچھ دیکھتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کی زبان میں بناؤ سنگھار نہیں ہوتا، وہ قلم برداشت لکھتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی تحریروں میں بڑی جاذوبیت ہوتی ہے۔ منٹو کے خاکوں کی نمایاں ترین خصوصیات افسانے کا سا تجسم ہے۔ ان کے خاکوں میں تحریر بھی پایا جاتا ہے۔ وہ ہر شخص کے گرد ایک ہلکا سا تحیر کا حالہ بنا دینا چاہتے ہیں۔ منٹو نے خاکے کے فن کو افسانوی تکنیک سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں تکنیک سے سسپنس اور فضا، اس کے علاوہ شخصیت کا مجموعی تاثیر، ابتدا میں ایوب و محاسن کا بے لاگ بیان اور کافی حد تک سائنٹیفک نقطۂ نظر دیا ہے۔ دیکھیے ان کے علاوہ اگلے خاکہ نگاروں میں عصمت چغتائی
کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ انہوں نے مزاج کا خاکہ نئے ادب کے معمار سلسلے کے لیے لکھا تھا، لیکن انہوں نے ایک ایسا خاکہ پیش کیا جسے اردو ادب کا بہترین خاکہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ ان کے بھائی عظیم بیگ چغتائی کا خاکہ ہے، دو ذکی کے عنوان سے لکھا گیا۔ اس میں عظیم بیگ کے تن و جان کا بھرپور مرقع پیش کیا ہے۔ ان کی شکل و صورت جسمانی صحت سے لے کر نفسیات کی اٹھا گہری الجھنوں اور گھر کی ادنا مصروفیتوں سے لے کر ادبی تخلیقات کے پس منظر اور پیش منظر تک گرج ہر چیز اس میں پگھلے ہوئے سونے کی طرح جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ زندگی کا ہر پہلو اس خاکے میں جھلک دکھاتا ہے۔ عصمت کا نقطۂ نظر ہمدردانہ ہے اور انہوں نے بھائی کی ہر برائی کو یوں پیش کیا کہ وہ دلکش لگنے لگتی ہے۔ عصمت نے منٹو کا بھی بہت عمدہ خاکہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ننھی کی نانی بچھو پھوپھی کو بھی خاکے ہی کہا جا سکتا ہے، یعنی انہوں نے یہ لکھا تھا ننھی کی نانی اور بچھو پھوپھی نام سے، اس کو بھی ان تحریروں میں خاکے میں شمار کیا جاتا ہے۔ عصمت کے خاکوں کی تکنیک بہت عمدہ ہے، انداز بیان بڑا دلکش ہے۔ ان کے بعد میں شوکت تھانوی اردو کے مقبول نثر نگاروں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے شیش محل اور قاعدہ بے قاعدہ کے نام سے خاکوں کے دو مجموعے پیش کیے ہیں جو 1944 عیسوی میں شائع ہوئے۔ شوکت تھانوی اصلاحاً مزاح نگار ہیں، ان کے خاکوں میں بھی ظرافت کا رنگ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب دیکھیے ان کے بعد میں عبد المجید سالک 1955 عیسوی میں ہی یاران کوہن کے نام سے ایک کتاب شائع ہوتی ہے، اس میں 20 خاکے شامل ہیں۔ سالک ایک نامور صاحب قلم ہیں، ان کا انداز بیان عالمانہ اور پروقار ہے۔ ان کے بعد میں اشرف صبوحی دہلوی کی چٹخارے دار زبان پر قدرت رکھتے تھے، یعنی جو اشرف صبوحی ہیں دہلوی ہیں ان کی بھی زبان کیا تھی چٹخارے دار زبان ہے۔ دلی ان کے خون میں گردش کرتی ہے اور دلی والوں کو انہوں نے اچھی طرح دیکھا اور سمجھا ہے۔ انہوں نے 15 خاکوں پر مشتمل ایک مجموعہ دلی کی چند عجیب ہستیاں پیش کیا ہے۔ یہ وہ گمنام شخصیتیں ہیں جنہیں زمانہ قدیم کی یادگار کہا جا سکتا ہے اور جن کی جیتی جاگتی تصویریں اشرف صبوحی نے ان خاکوں میں اتار دی ہیں۔ یہ اردو میں پہلی کتاب ہے جو تمام تر غیر معروف لوگوں کی خاکوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں اس عہد کی تہذیب کے مختلف نقوش کو محفوظ کیا گیا ہے۔ ان کی تحریروں میں زبان و بیان کا بہت لطف پایا جاتا ہے۔ جولائی 1961 عیسوی میں ضیاء الدین احمد برنی نے عظمت رفتہ کے نام سے 93 شخصیتوں کے مختصر حالات کا مجموعہ شائع کیا۔ اس میں ایسی شخصیتوں کی متحرک
تصویریں شامل ہیں جو کسی نہ کسی پہلو سے ہندوستان میں خاصی اہمیت کے مالک رہے ہیں۔ ان میں شاعر، ادیب، مدرسین، سیاستداں، صحافی اور شاعر و ادیب شامل ہیں۔ اس کے علاوہ شاہد احمد دہلوی ایک صاحب طرز انشا پرداز کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے خاکوں کا مجموعہ گنجینہ گوہر کے نام سے منظر عام پر آیا۔ اس میں 17 خاکے شامل کیے گئے ہیں۔ خاکہ نگاری کے مطالبات سے پوری طرح یہ واقف ہیں اور اس کے ساتھ مکمل انصاف کرتے ہیں۔ ان خاکوں میں جگر مراد آبادی، حسین نظامی، میراجی، کیف دہلوی اور مرزا محمد سید کے خاکے خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان کے بعد میں اگلے خاکہ نگاروں کی اس فہرست میں مشتاق احمد یوسفی ہمارے عہد کے نامور شگفتہ نگار ہیں۔ ان کی ظرافت آمیز نثر قاری کے دل کو موہ لیتی ہے۔ چراغ تلے، خاکم بدہن، زرگزشت اور آب گم ان کی بے حد مقبول کتاب ہے۔ آخری 2 کتابوں میں بہت سے جاندار خاکے بکھرے ہوئے ہیں۔ اینڈرسن، خاں صاحب، یوسف اور یعقوب الحسن غوری کے خاکے بہت دلکش ہیں۔ انہوں نے 2 خاکے لکھے ہیں، اینڈرسن، خاں صاحب اور یعقوب الحسن کے جو خاکے ہیں وہ کافی دلکش خاکے لکھے ہیں۔ اب دیکھیے ترقی پسند دور آ گیا، تو ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ایک منصوبے کے تحت شخصیتوں کے خاکے لکھے جاتے ہیں، یعنی کچھ ہم چرچا ترقی پسند تحریک کے سے وابستہ ان خاکہ نگاروں کی کر لیتے ہیں جنہوں نے لکھے، لیکن ان مصنفین کی نظر اشخاص کے سے زیادہ تحریک پر تھی، اس لیے کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تاہم ان کی توجہ حقیقت نگاری پر رہی۔ اعجاز حسین، شوکت تھانوی، شاہد احمد دہلوی بھی اہم خاص طور پر خاکہ نگاری میں پس و پیش رہے۔ پاکستان میں اس صنف نے خوب ترقی کی۔ طفیل احمد اور مشتاق احمد یوسفی کے لکھے خاکے بہت جاذب نظر ہیں۔ نثری اصناف میں خاکہ نگاری بہت مقبول صنف ہیں۔ یہ اردو زبان میں خاکہ نگاری کی مختصر تاریخ ہے اور گو اس میں فنی، جمالیاتی، علمی، ادبی اور معلوماتی اعتبار سے بڑا گراں بہا سرمایہ مل جاتا ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خاکہ نگاری کا جو آغاز و ارتقاء ہے اس میں سب سے اہم رول جو باقاعدہ طور پر رہا وہ ان خاکہ نگاروں کا رہا جن پر ہم نے پیچھے چرچا کی۔ شکریہ۔